رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आइए अपने सहूर सेशन का आगाज़ करते हैं, जिसका आज डे 17 है और आज हम कुरान मजीद के सिपारा नंबर 17 का जो है वो ख़ुलासा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बे ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद का 17वां सिपारा जो है इक़्तरबा के अल्फाज से शुरू होता है और इसमें जो है वो सूरतुल अंबिया आती है और सूरतुल हज आती है। तो इंशाअल्लाह हम देखते हैं। पहले सूरह अल अंबिया को देखते हैं। ये एक मक्की सूरत है और इसका ज़माना नुज़ूल नबूवत का चौथा या 5वां साल है। बिस्मिल्लाह समेत इसकी 113 आयात है। इससे पिछली जो सूरत हमने पढ़ी थी वो सूरत ताहा है और उसमें हमने जिस हिसाब का पिछली सूरत के आखिर पर ज़िक्र था कि लोग जवाबदेह होंगे और तुझ पर ये बात खुल जाएगी कि तू ही हिदायत पर कायम है, इस सूरत के आगाज़ में ये ज़िक्र फरमाया गया है कि वो हिसाब की घड़ी आ पहुंची है, लेकिन अक्सर इस बात से गाफिल हैं। फिर इस सूरत में फरमाया गया कि तुझसे पहले भी हमने मर्दों ही में से रसूल मबूस फरमाए थे और इन्हें ऐसे जसद अदा नहीं किए थे जो बग़ैर खाने के ज़िंदा रह सकें। यहाँ ज़िमनन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की अलवहियत का भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वो तो ज़िंदगी भर खाते पीते रहे। तो इससे ये पता चलता है कि तमाम अंबिया जो है वो ऐसा ही जिस्म रखते थे जिनको खाने पीने की ज़रूरत पड़ती थी। इसके बाद ये बयान किया गया है कि जाहिल लोगों ने ज़मीन से ही माबूद घर लिए हैं और फिर एक अजीमुशान दलील इस अमर पर दी है कि दो खुदा हो ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो ज़मीन और आसमान में फ़साद फैल जाता और हर खुदा अपनी पैदा करदा तख्लीक को लेकर अलग हो जाता और कायनात में ऐसा रखना और फ़साद पड़ता कि फिर कभी दूर ना हो सकता। हालांकि कायनात में जिधर भी नज़र दौड़ाओ इसमें कोई दूरी का निशान तक नहीं मिलता। इसीलिए फरमाया है कि हमने इससे पहले भी जितने रसूल भेजे इनकी तरफ भी वही करते रहे कि एक अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। यानी कि जितने भी अंबिया आए उन सब का एक ही पैगाम था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और आयत नंबर 27 में इनके झूठे दावे का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने एक बेटा पकड़ लिया है, मगर जब भी एक बेटे को फ़र्ज़ी माबूद बनाया जाए तो फिर वो एक फ़र्ज़ी माबूद नहीं रहता, बल्कि और भी इस मफरूज़े में शामिल कर दिए जाते हैं। चुनाचे बात फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह और भी अल्लाह ताला के बहुत से पाक बंदे हैं जिनको अल्लाह का शरीक ठहराया गया है। इसके बाद एक ऐसी आयत है जो कायनात के इसरार पर से ऐसा पर्दा उठाती है जो उस ज़माने के इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। फरमाया ये सारी कायनात एक मजबूती से बंद किए हुए ऐसे गेंद की शक्ल में थी जिसमें से कोई चीज़ बाहर नहीं निकल सकती थी। फिर हमने इसको फाड़ा और अचानक सारी कायनात इससे फूट पड़ी और फिर पानी के ज़रिया हर जिंदा चीज़ को पैदा फरमाया और पानी के बाद रवासी के साथ इस पानी के नाजिल होने के निज़ाम का ज़िक्र फरमा दिया और फिर ये ज़िक्र फरमाया कि किस तरह आसमान ज़मीन और अहले ज़मीन की हिफाजत करता है। फिर ज़मीन और आसमान और तमाम अजराम की दायमी गर्दिश का ज़िक्र फरमाया और जिस तरह ज़मीन और आसमान दायमी नहीं हैं, इसी तरह इसमें बसने वाला इंसान भी हमेशा रहने वाला नहीं
اور اے رسول تجھ سے پہلے جتنے لوگ زندہ تھے ان میں سے کسی کو بھی دوام نہیں بخشا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمانیت کا فیض پہنچایا، اور یہ نہ ٹلنے والا مضمون بیان فرما دیا کہ جب کسی بستی کے بسنے والوں کو ایک دفعہ ہلاک کر دیا جائے تو وہ دوبارہ کبھی اس کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کے زمانے میں بھی جب بظاہر سائنسدان مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کریں گے ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس صورت میں آگے چل کر زمین و آسمان کی صف لپیٹنے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ اسی کائنات سے جو ایک دفعہ عدم میں ڈوب جائے گی نئی کائنات پیدا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کا اعادہ کرے۔ اس سورت کے آخری رکوع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کل عالم کے لیے رحمان خدا کا مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ تجھے بھی ہم نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی سورت کی آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ تو میرے درمیان اور میرے مکذبین کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کے نمائندہ ہیں اس لیے سب دنیا کو متنبع کر رہے ہیں کہ رب رحمان اپنے اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑے گا جو اس کی رحمانیت کا کل عالم کے لیے مظہر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الحج آتی ہے جو اس بات کا کامل ثبوت ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت العالمین مبعوث ہوئے تھے، اور بیت اللہ وہ واحد جگہ ہے جہاں تمام دنیا سے بنی نوع انسان ادائیگی حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آئیے اب سورۃ الحج میں کیا پیغام ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ الحج جو ہے وہ مدنی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 79 آیات ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں تمام بنی نوع انسان کو قیامت کے زلزلے سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ ایک ایسا رسول آ چکا ہے جس نے تمام بنی نوع انسان کو رحمان خدا کی حفاظت میں چلے آنے کی دعوت دی تھی، جس کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں ایسی ہولناک جنگوں سے ایک بار پھر ڈرایا جا رہا ہے، گویا تمام زمین پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ وہ ایسی ہولناک تباہی ہوگی کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کی حفاظت کا خیال کرنا بھول جائیں گی، اور ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور تو لوگوں کو ایسے دیکھے گا جیسے وہ نشے سے مدہوش ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوئے ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے سخت عذاب کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو چکے ہوں گے۔ قیامت سے یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ جب سب بنی نوع انسان ہلاک ہو گئے تو دوبارہ پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ فرمایا جس اللہ نے تمہیں اس سے پہلے مٹی سے پیدا کیا اور پھر رحم مادر میں مختلف شکلوں میں سے گزارا، وہی اللہ ہے جو تمہیں پھر سے زندہ کر دے گا۔ پھر فرمایا لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرتا ہے گویا وہ کسی گڑھے کے کنارے پر کھڑا ہو، جب تک اس کو خیر پہنچتی رہتی ہے وہ مطمئن رہتا ہے، اور جب وہ فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ اوندے منہ اس گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کی یہ تاکیدی حکم ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے آنے والوں کو خانہ کعبہ تک پہنچنے سے ہرگز نہ روکو۔ اس کے بعد بیت اللہ کا ذکر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تاکید فرمائی ہے اس کا ذکر ہے کہ میرے گھر کو ہمیشہ حج پر آنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کی خاطر پاک صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ تاکید کی گئی یہ صرف آپ کی ذات کو نہیں بلکہ آپ کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو حج کی غرض سے خانہ کعبہ آنے کے لیے ایک دعوت عام دو۔ اس کے بعد قربانیوں وغیرہ کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ بھی خانہ کعبہ کی طرح شعار اللہ میں داخل ہے۔
اگر ان کی بے حرمتی کرو گے تو گویا خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرو گے، لیکن خانہ کعبہ کی خاطر کی جانے والی ساری قربانیاں اس وقت قبول ہوں گی جب تقویٰ کے ساتھ کی جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ محض قربان کرنے والوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد گزشتہ انبیاء کی منکر قوموں کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان زمین کی سیر کرے اور آنکھیں کھول کر ان ہلاک شدہ قوموں کے مدفونوں کو تلاش کرے تو یقیناً وہ ان کے بد انجام سے آگاہی پائے گا۔ آج کل ماہرین آثار قدیمہ یہی کام سر انجام دے رہے ہیں اور بہت سی گزشتہ قوموں کے مدفون دریافت کر چکے ہیں۔ اس صورت کے آخری رکوع میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان فرضی شرکاء کو تو اتنی استطاعت بھی نہیں کہ ایک مکھی اگر کسی چیز کو چاٹ جائے تو اسے اس کے منہ سے واپس لے سکیں۔ واقعتاً ایک مکھی کے منہ میں کسی چیز کے داخل ہوتے ہی اس کے لعاب کے اثر سے نیز اس کے پیٹ میں کیمیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں وہ چیز اصل حالت میں رہ ہی نہیں سکتی۔ اس صورت کی آخری آیت میں اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے جس کی وضاحت اس سے پہلے فرما دی گئی، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین کو اللہ تعالیٰ نے ہی مسلم قرار دیا ہے۔ وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کے سامنے کون کلیتاً سر تسلیم خم کرتا ہے۔ آخر پر اس اعلان کا اعادہ فرمایا گیا ہے کہ یہ رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی رسول ہے۔ یعنی اس سپارے کی جو آخری آیت ہے، اس آیت میں پہلی غور طلب بات تو یہ ہے کہ لفظ مسلم پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ اسلام کے ظہور سے بہت پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو مسلم قرار دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مسلمانوں پر شہید یعنی نگران ہونے کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کا باقی دوسری قوموں پر شہید ہونے کا ذکر ملتا ہے، جن معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں شہید تھے۔ بینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مسلمان دوسروں پر شہید ہیں، لیکن شہید ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو زبردستی اپنی پسند کا مسلمان بنایا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہوتے ہوئے بھی کبھی جارحانہ جنگ نہیں لڑی اور نہ ہی کسی کو زبردستی مسلمان بنایا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت لیتی ہوں، انشاءاللہ کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔